नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस सिरात मुस्तकीम मरकज़ लाहौर में कल अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की सदारत में मुनक़द हुई है और उन्होंने अपने मुतालबात भी गवर्नमेंट को पेश कर दिए हैं। जो मुतालबात पेश किए हैं, बेशक उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन मुतालबात उनके हवाले से भी कुछ सामने हमें नज़र आए हैं। उनका जो मुतालबा, जो कि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन दबे अल्फाज में उन्होंने कहा है कारकुनान और उशाकान मुस्तफ़ा को फौरी रिहा किया जाए और इनके ऊपर झूठे मुकदमात जो बनाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं और चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया जा रहा है ये भी फौरी तौर पर सिलसिला बंद किया जाए। आप लोगों को पता ही है कि यह सिलसिला सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है, उनके लोग ही गिरफ्तार हो रहे हैं और उनकी ही गिरफ्तारियां हो रही है। तो अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन वाज़े इशारा कर दिया है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल जो किया जा रहा है वो खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जाए। अगली उन्होंने जो बात की है, अगला मुतालबा किया है कि कोर्टों से गुस्ताखों को धड़ाधड़ रिहा किया जा रहा है, यह सिलसिला फौरी बंद किया जाए। ये पिछले दिनों आपने सुना था कि 4 गुस्ताखे रसूल जो लोग थे उनको अदालत ने रिहाई दी थी और इसके बाद इन्होंने एक और मुतालबा किया है कि गुस्ताख रसूल, गुस्ताख के साहबा, गुस्ताख के अल्लाह पाक और गुस्ताख यानी कि औलिया इकराम मोहम्मद अली मिर्जा को, जहलमी को जो रिहा किया गया है, इस पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है और मुल्क के अमन अमान को खराब करने की एक साजिश करार दिया है। और यह भी उन्होंने कहा है कि फिर आप लोग कहेंगे कि जी लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, लिहाजा ऐसी कोशिशें ना की जाएं जिससे अमन अमान का मसला पैदा हो। इसलिए उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया है अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने, और जितने भी उसमें मुकर्रीन थे, कोई 150 से 200 के करीब मुझे नजर आ रहे थे, तो उनकी मौजूदगी में फिर उनसे सबसे पूछा गया कि क्या आप इस एलानिया से मुतफिक है, तो सब ने हाथ खड़े करके कहा कि जी हम सब मुतफिक हैं। अभी मैं आपको डॉक्टर अशरफ जलाली साहब की जो वीडियोस थी उसका वो क्लिप सुनवाता हूँ, आप वो क्लिप सुन लें। और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जिन्हें चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों से उठा लिया गया, हम सब का मुतालबा है कि उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। बेगुनाह आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम किए गए झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएं। आज इजलास कोर्ट से धड़ाधड़ गुस्ताखों की रिहाई पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऐसे बहुत से मुजरिम जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने कतई सबूतों की रोशनी में सजाए मौत सुनाई थी, लेकिन बाद में बाज आकबत नामदेश जजेस ने उन्हें रिहा कर दिया है और इसमें कुछ कानूनी मुशगाफियाँ उनका सहारा बनाकर उन्होंने असल में बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसा किया है। हम इस अमल की भी, इस साजिश की भी मजम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि अगर गुस्ताखों को यूं रिहा किया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी और फिर लोग मजबूर हो जाएंगे, बाज ऐसे कि जो उनको कहा जाएगा कि इन्होंने कानून हाथ में ले लिया है। तो ये सारा जो दरवाज़ा खोला जा रहा है ये कुछ जजेस की तरफ से जो गैर जिम्मेदाराना हरकत की जा रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। लिहाजा मुक़्तदर इदारे ऐसे जजेस का नोटिस लें। नंबर 8, हम इस वक़्त के बहुत बड़े गुस्ताख अल्लाह जल्ला जलालुहु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम और असलाफ उम्मत के खिलाफ ज़ुबान तान दराज करने वाले और तहरीफ कुरान का इर्तिकाब करने वाले
مرزا محمد علی جیلمی کی ضمانت پر رہائی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ شخص فساد فی الارض کا مرتکب ہے اور مقدسات کی توہین کا مرتکب ہے۔ اس کو کھلا چھوڑ دینا ملک کے امن و سکون کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو کلپ سن لیا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا۔ اب ایک خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ لاوارث لاشوں کو ٹی ایچ کیو مرید کے اسپتال سے کچرا اٹھانے والے جو رکشے ہیں ان میں ڈال کر نیا قبرستان ہے کوئی، اس میں پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں دفنا دیا گیا ہے، پولیس والوں کو خاک کر دیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ کیا یہ وہ لبیک کے مسنگ پرسن لوگ ہیں جن کے کیسز عدالت میں بھی دائر ہوئے تھے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے 100 لوگ مسنگ ہیں، کیا یہ وہی مسنگ لوگ ہیں جن کو جو ہے گولیاں مار کر شہید کیا گیا تھا اور ابھی ان کو دفن کیا جا رہا ہے بغیر غسل اور بغیر کفن کے؟ کیونکہ ابھی تک لبیک کے بہت سارے کارکن گم ہیں جن کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ 2 مہینے گزرنے کے باوجود شہداء کی ڈیڈ باڈیز ان کے وارثوں کے بجائے وارثوں کو دینے کی بجائے حکومت نے ان کارکنوں کو جو شہید کیا تھا اب چوری چھپے ان کو پولیس کی موجودگی میں دفن کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ شہداء مسلمان تھے اور ایک مسلمان ریاست میں رہنے والے تھے، مسلمان ریاست میں رہتے تھے، اور ان کو غسل اور کفن کے بغیر اور نماز جنازہ کے بغیر دفن کرنا ایک مسلمانوں کی تاریخ میں بہت بڑا المیہ ہے۔ شاید کبھی اسرائیل نے بھی ایسا نہ کیا ہو جو کہ ہماری گورنمنٹ پنجاب کر رہی ہے۔ یاد رہے تاریخ میں اس طرح کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی کہ ایک مسلمان حکمران ہو یا مسلمان گورنمنٹ ہو اس نے اس طرح کی مثال قائم کی ہو جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے کل قائم کی ہے۔ یہ ایک مسلمان ملک کے حالات ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا پنجاب ہے ترقی یافتہ، ترقی کرتا ہوا، جس میں مسلمانوں کو شہید کر کے 2 مہینے تک ان کی ڈیڈ باڈیز مورچریز میں رکھی گئی اور کل ان کو پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں کچرا اٹھانے والی گاڑیاں، شرم نہیں آتی ان کو، یہ مسلمان ملک ہے اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور کچرا اٹھانے والی گاڑیوں میں ان کو ڈال کر ایک قبرستان میں بغیر غسل، بغیر کفن کے، بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا۔ کیا یہ ان شہداء کی، ان مسلمانوں کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ ساری حرکتیں کر کے قادیانیوں کو اور غیر مسلموں کو اور امریکہ اسرائیل کو خوش کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ نواز شریف تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ لوگ اب بھی نہیں مانتے کہ نواز شریف نے ایسا نہیں کہا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا تھا۔ چلے یہ آپ ان کی ویڈیو سن لیں جس میں وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ احمدی حضرات ہیں، یہ بھی ہمارے ملک و قوم کا سرمایہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہم کوئی اس میں دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ اچھا، اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے اوپر کنٹروورسی کیوں ہے، جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس پہ۔ جی ناظرین، نواز شریف کا ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ضلع اٹک تحصیل فتح جنگ سے مفتی شوکت رضوی صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے عمرے کی ادائیگی پر جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مفتی شوکت رضوی عمرہ ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اور ان کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور مفتی صاحب جو ہیں اپنے تحصیل فتح جنگ کے جو ہے وہ تحریک لبیک کے امیر بھی ہیں۔ اگلی بات کرتے ہیں، پورے پنجاب میں ٹی ایل پی کے سائن بورڈ بھی اتارے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے آرڈرز پر تمام سائن بورڈز تحریک لبیک پاکستان کے یا لبیک یا رسول اللہ کے
یا جہاں پر تصویریں بابا جی کی تصویریں ہیں یا علامہ سعد رضوی یا انس رضوی کی تصویریں ہیں، وہ سب سرکاری سطح پر اب اتارے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ ناظرین، اب اگلی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ علامہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کا پچھلے 2 مہینے سے کوئی پتہ نہیں لگ رہا، نہ ادارے بتا رہے ہیں، نہ کورٹس بتا رہی ہے، نہ پولیس بتا رہی ہے، نہ ہی پنجاب گورنمنٹ بتا رہی ہے۔ اس لیے کچھ جو ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو علم الاعداد کا علم رکھتے ہیں یا علم جعفر کا علم رکھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ اس بارے میں انکشافات کیے ہیں۔ چلیں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کی ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش 21 سپتمبر 1994 ہے۔ اس کے مطابق علم الاعداد کے مطابق دل میں وزن رکھنے والے، ذمہ داری والے اور دباؤ برداشت کرنے والی شخصیت ہے، اور اس وقت وہ کنٹرول اور پابندی میں ہے۔ یہ علم الاعداد کے ایک جو ماہر ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کنٹرول اور پابندی میں ہے اس ٹائم۔ اب آگے بات کریں تو علم جعفر کے مطابق روپوشی نہیں بلکہ نگرانی اور کنٹرول میں ہونا زیادہ ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ وہ روپوش نہیں ہے، ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی ادارے کی حراست میں ہیں۔ آسٹرولوجی جو علم ہے، آسٹرولوجی کے حساب سے واضح کرتے ہیں کہ وہ آزادانہ سے روپوش نہیں ہے، یعنی کہ وہ آزادانہ طور پر روپوش نہیں ہے بلکہ صورتحال پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں پر حرکت نہیں کر سکتے، آ جا نہیں سکتے، اور ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی کی تحویل میں ہیں۔ اب جو ٹیرو کارڈ علم ہے اس کے مطابق آئسولیشن، تنہائی، مجبوری اور مشکل حالت، ریاستی اور قانونی طاقتوں کی قید اور وہ محدودیت کے طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ مجبوری اور معطل حالت، ریاستی اور قانونی طاقتیں ان کی قید، یعنی قانونی جو طاقتیں ہیں ان کی قید میں ہیں، اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کی قید میں ہیں کے طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مزید ٹیرو کارڈ والوں کا کہنا ہے کہ تنہائی، زبردستی رکاوٹ، کنٹرول، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سعد رضوی اپنی مرضی سے روپوش نہیں ہے، انہیں کسی طاقتور ادارے نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے علامہ سعد رضوی کی واپسی کے حوالے سے بھی ڈیٹے دے دی ہیں، اشارے دے دیے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سعد رضوی کی ممکنہ واپسی جنوری 2026 کے اینڈ سے، یعنی کہ جنوری کے آخر سے لے کے مارچ 2026 تک واپسی کا قوی امکان ہے۔ سعد رضوی کے حوالے سے فروری اور مارچ میں واپسی کے فوری امکانات ہیں، یعنی کہ یہ انہوں نے علم الاعداد اور علم جعفر اور ٹیرو کارڈ اور ان ساروں کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ کس شہر میں ہیں، تو انہوں نے جو واضح اشارے کیے ہیں وہ اسلام آباد اور پنڈی کی طرف ہیں کہ ان کی موجودگی کے جو امکانات ہیں وہ راول پنڈی اور اسلام آباد میں ہیں، اور وہ اداروں کی حراست میں ہیں، وہ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے، اور ان کی جو واپسی کے امکانات ہیں جنوری 2026 سے لے کے، یعنی کہ اس کے اینڈ سے لے کے مارچ 2026 تک ان کے واپس آنے کے قوی امکانات ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔